यीशु मसीह के जलाली कुदूस और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रूफन जॉन है और मेरा ताल्लुक IFGF चर्च जेसाला कॉलोनी से है। अब सब के लिए मेरा दिल खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम बिशप पालूस साहब का, उनकी सारी मिनिस्ट्री का, गुड शेपर्ड टेलीविज़न का और इनकी सारी टीम का। खुदावंद की हजूरी में मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज इस प्लेटफॉर्म पर गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर ये मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ खुदावंद की बातों को बांट सकूं, शेयर कर सकूं। सो इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं और आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदा मेरे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। खुदा मेरे लिए भलाई के मंसूबे रखता है और इसके लिए हमारी जो मरकज़ी आयत है वो यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत है और मैं आपके साथ इस कलाम को बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सुनिएगा, कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है। यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बात हम करेंगे कि खुदा भलाई करता है और खुदा भलाई के मंसूबे रखता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी अजीम कुदरत के लिए, उसके अजीम वादों के लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने बहुत सारे वादे हमारे लिए किए हैं। खुदा भला खुदा है, खुदा की बहुत सारी सिफात हैं और जब मैं उसकी सिफात की बात करूंगा तो मेरे अजीजों, खुदा की बहुत सारी सिफात हैं और उसकी बहुत सारी सिफात में एक सिफ्त यह है कि खुदा भला खुदा है, खुदा भलाई करता है, खुदा भलाई के मंसूबे रखता है। उसके कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। मेरे अजीजों, यकीनन ये एक जबरदस्त बात है इंसान के लिए और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा भला खुदा है, ये उसकी सिफ्त है। जब हम इस चैप्टर का पसे मंजर देखते हैं, 29वें बाब का पसे मंजर देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि कौम चूंकि असीरी की हालत के अंदर है, कौम गुलामी की हालत में है। असीरी का जब जिक्र हमारे जुबान पे आता है तो असीरी एक मायूसी की हालत है, एक कमजोरी की हालत है, नाउमीदी की हालत है। और खुदा जो भलाई करता है, खुदा जो भला खुदा है, वो नाउमीदी, मायूसी और इस जुदाई की हालत में भी भलाई का मंसूबा रखता है। देखें, हम सब जानते हैं कि कैसे यिर्मयाह नबी जो यरूशलेम के जो बाकी बुजुर्ग जो असीर हो गए थे, उनको खुदा की तरफ से ये पैगाम देता है। वो खत लिखता है, उनको बताता है कि खुदा आपके लिए कैसे ख्यालात रखता है। और अभी जो हमने मरकज़ी आयत पढ़ी है उसमें यही तो है, तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। मेरे अजीजों, मैं ख्याल कर रहा था कि खुदा कैसे कैसे बुराई में से भलाई को पैदा करता है। खुदावंद अपने कलाम में, अगर हम बाइबल में से पढ़ें पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब, तो 37वें बाब के अंदर हमें एक बड़ा खूबसूरत वाकया मिलता है, एक खूबसूरत स्टोरी जो है वो हमें मिलती है। यहां पर हमें यूसुफ की जो कहानी है वो मिलती है कि उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया। इससे पहले कि यूसुफ बेचा जाता, यूसुफ अपने भाइयों को अपना ख्वाब शेयर करता है। वो बताता है कि भाई, मैंने ख्वाब में देखा है कि हम खेत में पोले जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं और मेरा जो पोला है वो खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों ने चारों तरफ से मेरे पोले को क्या किया, सजदा करना शुरू कर दिया। और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को सजदा किया
اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بھائی یہ سن کر اس سے حسد کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک اور خواب سنایا۔ اس نے کہا کہ سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا یہ تو نے کیسا خواب دیکھا ہے، کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں گے؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تک تو یوسف سوچ رہا ہوگا کہ جب خدا نے مجھے خوابوں کی بابت تحریک دینا شروع کر دیا ہے، خواب رویا کے وسیلہ سے خدا مجھ سے بولتا ہے، تو وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن جب بات اس سے آگے بڑھتی ہے، جب اس کے بھائی اس کو پہلے تو اس کے مروانے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، اس کے لیے ایکا کرتے ہیں کہ آؤ ہم اس کو قتل کریں، لیکن پھر وہ اس کو بیچ ڈالتے ہیں اسماعیلیوں کے ہاتھوں۔ جب اس کے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں ڈالا ہوگا تو یوسف تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، یہ خدا کی پلاننگ نہیں ہے۔ اور جب وہ غلامی کی حالت میں چلا گیا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ دراصل ہماری سوچ بھی بعض اوقات ایسے حالات کے اندر ایسی ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھیں کہ یوسف کے لیے چیزیں اس وقت بالکل صاف اور کلیئر ہو گئیں جب یوسف مصر کا حاکم بنا، اور اس سارے وقت کے اندر جب ملک کے اندر کال پڑا ہوا ہے اور یوسف جو ہے وہ اپنے خاندان کی کیسے پرورش کرتا ہے، تب وہ ساری باتیں یوسف کے لیے بالکل کلیئر ہو چکی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی خدا ایسے حالات ہونے دیتا ہے، خدا ایسے حالات میں سے ہمیں گزارتا ہے۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے خدا ایسے حالات میں بھی آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ میں خیال کر رہا تھا کہ اگر اس دن پترس کو مچھلی مل جاتی، جس صبح وہ صبح سویرے بڑی مایوسی اور پریشانی کی حالت میں اپنا جال اکٹھا کر رہا تھا، سمیٹ رہا تھا، وہ تو اپنے گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے پوری رات محنت کی، کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن اگر اس کو اس رات مچھلی مل جاتی تو اس کو اگلے دن شاید یسوع نہ ملتا، کیونکہ وہ مچھلی پکڑ لیتا تو اگلے دن جلدی ہی اپنے گھر رخصت ہو جاتا۔ لیکن اس دن مچھلی کا نام ملنا خدا کی پلاننگ تھی۔ عزیزو یہ یاد رکھیے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے اگلے دن اس کو یسوع ملا ہے۔ اور جب یسوع اس کو ملا ہے، یسوع نے اسے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے چل، اور کہا کہ دائنی طرف جال ڈال۔ پترس کہنے لگا خداوند میں نے تو ساری رات محنت کی ہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ ایک ماہی گیر تھا، اپنے کام میں ایک سمجھدار شخص تھا، اپنے کام کے اندر صلاحیت رکھنے والا۔ اس کو پتا ہے کہ مچھلی کس وقت کے اندر پکڑنا آسان ہے، اس کو پتا ہے کہ دن کے وقت تو ناممکن ہے۔ کہتا ہے خداوند میں نے تو ساری رات محنت کی لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ تو خداوند نے کہا اب اپنی دائنی طرف جال ڈال تو تو پکڑے گا۔ یہ یاد رکھیے جن زندگیوں کے اندر یسوع آ جاتا ہے، یسوع کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ پترس کے لیے خدا کے پاس منصوبہ تھا۔ اس سے پہلے شاید پترس مچھلیاں پکڑتا ہوگا لیکن بہت تھوڑی، لیکن جب خدا کے منصوبہ میں پترس آ گیا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو لکھا ہے کہ مچھلیوں سے بھرا ہوا جال وہ کھینچ نہیں سکا۔ اپنے شریکوں کو وہ دعوت دینے لگا کہ آؤ میری مدد کرو۔ خدا کیسے حالات میں ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور میں خیال کر رہا تھا عزیزو، روت کی زندگی پر، نومی کی زندگی پر کیا ہی زبردست بات ہمیں ملتی ہے کہ جب علی ملک اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو جب یہودا کے بیت لحم میں کال پڑا ہے اور وہ اپنی فیملی کو لے کر ملک مواب کے اندر گیا ہے،
علی ملک کے مر جانے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے 2 موابی عورتیں بیاہ لی، اور وہ کیسے اس جگہ پر سروائیو کر رہے، اور 10 سال کے بعد وہ دونوں لڑکے بھی مر گئے۔ سو نومی ایک جرت مند عورت ہے، نومی ایک روحانی طور پر غیرت مند عورت ہے۔ اس کو پتا چلا کہ بیت لحم کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کے حالات پر نظر کی ہے، تو میرے عزیزو اس نے اپنی دونوں بہوؤں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو اب میں جوان نہیں کہ پھر سے بیٹے پیدا ہوں اور وہ جوان ہو اور تم ان کے جوان ہونے تک انتظار کرو اور پھر ان کے ساتھ بیاہی جاؤ۔ سو میری بیٹیوں تم اپنے خاندان کو لوٹ جاؤ۔ میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ روئیں آپس میں، اور روت اور عرفہ جو ہے وہ روئی ہیں اپنی ساس کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ جو عرفہ ہے وہ روئی اور اس نے اپنی ساس کو چوما اور اپنے کنبے میں اور اپنے دیوتاؤں کے پاس وہ واپس لوٹ گئی۔ لیکن روت نے کہا کہ اس نے کہا تو بھی جا، تیری جٹھانی چلی گئی ہے سو تو بھی اپنے کنبے کے پاس اپنے خاندان میں لوٹ جا۔ اس نے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرے کہ میں تجھ کو چھوڑوں۔ اس نے کہا جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، اور جہاں تو مرے گی میں مروں گی۔ میرے عزیزو میں خیال کر رہا تھا کہ اگر روت کی جگہ عرفہ بھی ساتھ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ حالات کچھ فرق ہوتے عرفہ کے لیے۔ وہ اپنے کنبے میں لوٹ گئی ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس چلی گئی ہے، لیکن جو روت ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ لپٹی رہی۔ اس نے کہا موت کے سوا کوئی چیز مجھے تجھ سے جدا نہ کرے۔ اگر خدا روت کے لیے پلان رکھتا ہے، خدا یقیناً عرفہ کے لیے بھی پلان رکھتا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر عرفہ ساتھ ہوتی تو شاید عرفہ اور بوئز جو ہے اس سے آگے نسل پیدا ہوتی۔ خدا اس کے لیے بھی منصوبہ رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو میرے عزیزو روت نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ روت نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ موت کے سوا کوئی چیز مجھے تجھ سے جدا کرے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اور دیکھیں کہ پھر خدا، اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے خاندان پر یا اس کی نسل پر ہم نگاہ کریں تو اس کی نسل سے ہمیں اچھی گواہی نہیں مل رہی ہے۔ جب لوط کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ سے ہم بستری کی تھی، ایک سے بنی امون اور دوسرے سے موابی جو نسل ہے وہ پیدا ہوئی، اور یہ روت اسی موابی نسل سے تھی، لیکن خدا کیسے بھلائی کا منصوبہ تیار کرتا ہے، خدا کہاں سے بھلائی کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ دیکھیے کہ روت بوئز کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اب وہ ایک فیملی ہے، روت اور بوئز۔ بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور کلام میں لکھا ہے عبید سے یسی، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور یہی وہ داؤد ہے جس کی نسل سے نجات دہندہ یعنی خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ خدا کیسے برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، خدا کیسا عظیم خدا ہے۔ ایک موابی عورت اور اس کا تعلق بوئز کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ اگر عرفہ اس دن اپنے آپ کو پیش کر دیتی تو شاید بوئز سے اس کی نسل پیدا ہوتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید یہاں پر ہمارے لیے زندگی تمام ہو چکی ہے، لیکن خدا ہر طرح کے حالات سے ہمارے لیے نجات کا اور بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عزیزو دیکھیے خدا کیسے برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کبھی کبھی کچھ کام ہونے دیتا ہے۔ میں خیال کر رہا تھا
خدا کے بندہ ایوب کی زندگی پر۔ میں جب بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ وہ واحد ایسا شخص ہے جس کی ٹیسٹمنی خدا دے رہا ہے۔ خدا اس کے بارے میں کہتا ہے، جب ابلیس کی اور خدا کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو کلام مقدس کے اندر ایوب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر خدا ایوب کے بارے میں ٹیسٹمنی دیتا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں جن کی گواہی کوئی خادم دے۔ خدا کا خادم جو ہے اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرے تو لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری گواہی کو کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن خیال کیجئے کہ یہاں پر ایوب وہ شخص ہے جس کی گواہی از خود خدا دے رہا ہے۔ اگر ہم پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کلام مقدس کے اندر خدا لکھا ہے کہ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی مانند یا اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسی زبردست گواہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا اس کے بارے میں ٹیسٹمنی دے رہا ہے کہ زمین پر اس کی مانند کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیسی عظیم بات ہے۔ خدا ایوب سے پیار کرتا ہے، ایوب خدا سے پیار کرتا ہے۔ زندگی بڑی اچھی رواں دواں چل رہی ہے، وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے۔ ایوب اور اس کی بیوی خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، اسی لیے تو جب بھی اس کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایوب خداوند کی حضوری میں سوختنی قربانیاں چڑھاتا ہے کہ کہیں اس کے بچوں سے کچھ خطا نہ ہو گئی ہو، تو وہ خدا کی حضوری میں کامل راست بازی کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن کیسے خدا نے اس کی زندگی کے اندر کچھ ہونے دیا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں ضیافت کر رہے تھے تو کیسے ایک قاصد نے ایوب کو آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ صبح کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تے کیا اور فقط میں اکیلا بچا کہ تجھے آ کر خبر دوں۔ اور ابھی لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، او میں ہی اکیلا بچا کہ آ کر تجھے خبر دوں۔ اور کلام میں لکھا ہے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، لکھا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آیا، مصیبت پر مصیبت ہے، ایک اور آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تے کیا اور فقط میں اکیلا بچا کہ آ کر تجھے خبر دوں۔ لکھا ہے کہ ابھی وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں ضیافت کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان میں سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، فقط میں ہی اکیلا بچا کہ آ کر تجھے خبر دوں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی نے ایوب کی طرح کوئی صدمہ برداشت کیا ہو، ایوب کی طرح دکھ اٹھایا ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر، ان سارے حالات کے اندر لکھا ہے تب ایوب اٹھا اور اپنا پیراہن چا کیا، اپنا سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا، اور اس نے جو بابرکت الفاظ کہے، اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ لکھا ہے ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا، اس کے منہ سے خدا کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ دیکھیے عزیزو، مالی طور پر اور خاندانی طور پر ایوب کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر دیکھیے کیسے مشکل پر مشکل
مصیبت پر مصیبت اس کی زندگی کے اندر آ گئی ہے۔ 7 بیٹے 3 بیٹیوں کا جنازہ ایک ٹائم پر ایوب کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایوب کے چوگرد حالات تنگ ہو چکے ہیں۔ یہی ایوب اور اس کی بیوی جو اپنے بچوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے، ایوب تو کیسے اس سچویشن کے اندر اور ایسے حالات کے اندر کیسے خدا کی شکر گزاری کرتا۔ اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ لیکن دوسرے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں جب حالات اچھے ہیں، حالات ایوب اور اس کے خاندان کی فیور میں ہیں، تب اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، خدا کی جے جے کار کرتی ہے۔ لیکن جب زندگی کے اندر کچھ حالات فرق ہو گئے ہیں اور حالات ایوب اور اس کے خاندان کے خلاف ہو گئے ہیں، تو اس کی بیوی کہنے لگی کیا تو اب بھی خدا کی تمجید کرتا ہے؟ کیا تو اب بھی راستی پر قائم ہے؟ اس نے کہا خدا کو بھول جا، اس کی تکفیر کر۔ سادہ لفظوں میں وہ کہہ رہی ہے کہ خدا پر لعنت کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے پھر گئی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہم پر جو حالات آئے ہیں اب خدا شاید ہمیں خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا، بس ہونتے بڑی ہو گئی ہے۔ لیکن ایوب کیسی زبردست بات کرتا ہے، ایوب کیسی دلیری کی اور شکر گزاری کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاں سے یا خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ عزیزو کیسی زبردست بات اس نے کی ہے۔ میرے عزیزو ایسے ہی خدا اس کی گواہی نہیں دیتا۔ خدا نے ایوب کی از خود گواہی دی ہے۔ اس نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ اس کی مانند راست باز کامل جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی شخص نہیں ہے۔ میرے عزیزو ایوب کو پتہ ہے کہ جس خدا نے اس کو اس سچویشن کے اندر ڈالا ہے وہی خدا اس کو اس سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے خدا نے ہر چیز کے اندر جب وہ اپنی راستی میں قائم ہے تو خدا نے کیسے ہر چیز کے اندر اس کو ڈبل برکت دی ہے۔ خدا ہر طرح کے حالات میں آپ کو ایسی برکت دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو یہ یاد رکھیے حالات ایمانداروں کے خلاف ہو بھی جائیں تو بھی ہماری زندگی سے شکر گزاری کا جو لیول ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی مشکلات کے اندر پڑے رہنے نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی کچھ کام خدا ہونے دیتا ہے، جیسے کہ خدا نے ایوب کی زندگی کے اندر ہونے دیا، جیسے خدا نے نومی اور روت کی زندگی کے اندر ہونے دیا، جیسے خدا نے پترس کی زندگی کے اندر ہونے دیا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے، حالات آپ کے خلاف ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ خدا ہر طرح کے حالات میں آپ کے لیے بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا آپ کے لیے سلامتی کے خیالات کو رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں، برائی کے نہیں۔ خدا کبھی بھی ہمارے لیے برائی نہیں کرتا، خدا ہمارے لیے برائی کے خیالات نہیں رکھتا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے۔ عزیزو یہ یاد رکھیے اگر زندگی بے قابو اور کشمکش کا شکار ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹیں چل رہی ہیں اور خونی رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندگی کے اندر یسوع ہے، اگر زندگی کے اندر خدا کا منصوبہ ہے، تو یہ یاد رکھیے فائنینشلی طور پر کمزوری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مایوسی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نا امیدی آپ کو
ढेर नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा मायूसी की हालत में ओ शादमानी देने वाला खुदा है। अगर जिंदगी में मसीह है और आप बीमारी की हालत में हैं तो फिर भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा बीमारी में तंदुरुस्ती देने की कुदरत रखता है। वो कमज़ोरों को जोर देने की कुदरत रखता है। नातवानों की तवानाई को खुदा ही बहाल करता है। सो ये याद रखिए, अगर ज़िंदगी में मसीह नहीं है और घर के अंदर माल जो है वो इतना ज़्यादा है और आपके पास रखने की जगह नहीं है, लेकिन अगर ज़िंदगी के अंदर मसीह नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया है। अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को ले लीजिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर मसीह को ले आइए। अगर आपने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मसीह नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी उस अलाही ज़ात का हिस्सा बन जाइए। खुदावंद अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। ओह, आपके टूटे रिश्ते फिर से बहाल होना शुरू हो जाएंगे। ज़िंदगी के अंदर जो कश्मकश है, ज़िंदगी फिर से तरतीब में चलना शुरू हो जाएगी। आपकी मायूसी शादमानी में बदल जाएगी और आपके आंसू खुशी में और आपका रोना नाच में बदल जाएगा। अपना आप मसीह को दे दीजिए और हर तरह के हालात में उसकी मर्ज़ी को पूरा कीजिए, क्योंकि खुदा हर तरह के हालात में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आइए अजीज़ों, हम आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा अजीम है, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा भला है। उसकी सिफ़ात पर गौर कीजिए, उसके अजीम कामों पर निगाह कीजिए। मायूसियों पर नहीं, बल्कि खुदा के फ़ज़ल पर निगाह कीजिए, क्योंकि उसके फ़ज़ल के अंदर सब कुछ मुमकिन होता है। आइए शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ कादर मुतलिक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी पाक हजूरी के अंदर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। हाँ खुदावंद, तू सबसे अजीम है और तू कादर मुतलिक खुदा है। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ साथ है, बल्कि तू हमारे अंदर है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐ बाप, हम आज की इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो रूल कुद्स में हमने तेरे साथ तेरे कलाम के वसीला से की है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब ऐ खुदावंद, देख इस कलाम से ऐ खुदावंद जो सुना गया है, ऐ खुदावंद जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है वो ज़िंदगियां इससे बरकत पाएं और ये बरकत इनकी ज़िंदगी में कायम रहे। और खुदावंद देख, मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, ये एक और अपॉर्चुनिटी है जो तूने मुहैया की है ताकि तेरा नाम ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे, तेरा नाम कौमों में मशहूर हो जाए। आए खुदावंद, मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न को बरकत देता हूँ। आए खुदावंद, तू इसकी हदूद को बढ़ा, यस्सु के नाम से तू वाकई इसको बरकत दे, इसकी हदें बढ़ जाएं यस्सु के नाम से। और इसके अंदर काम करने वाली सारी टीम को ऐ बाप मैं यस्सु के नाम से बरकत देता हूँ। और खुदावंद देख, तेरे खादम बिशप पौलुस साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए मेरा दिल तेरी पाक हजूरी के अंदर शुक्रगुजारी से भरा है। ऐ खुदावंद, मैं उनके ख़ानदान को बरकत देता हूँ और उनके सारे मामलात पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ। सो खुदावंद, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान देखने वाली ज़िंदगियों को और गुड शेपर्ड टेलीविज़न को और इसकी सारी टीम को खुदावंद अब से हमेशा हासिल होता रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।